बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में तो उनकी जमात का बहुत बुरा हशर हुआ या कर दिया गया, लेकिन इस हकीकत से शदीद मुखालिफ भी इनकार नहीं कर सकते कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का और उनकी जमात का पाकिस्तानी सियासत में किरदार मुसल्लमा है। इस वक्त भी वो मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात के सरबराह हैं और दूसरा सियासत के दाव पेच से वो इतने माहिर हैं कि उनको किसी भी वक्त में इग्नोर नहीं किया जा सकता। चुनांचे आज हम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुल्क की सियासत के बारे में उनका क्या तज्ज़िया है, किस काम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और उनको हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब। पहले आजकल मंज़र से कुछ गायब हैं आप, लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब ने अपने वर्कर की तरह आपको भी बहुत मायूस किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया जिनका प्रोग्राम में जहाँ तक ये कि मंज़र से गायब हैं, मेरे ख़्याल में मंज़र पर मैं ही हूँ। अच्छा। और आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये बातें हो रही हैं कि वो क्यों गायब हैं, मेरे बारे में ये सवाल हो नहीं सकता। और बाकी ठीक है, वो बड़ी पार्टियां भी कहलाती हैं, बड़े लोग भी कहलाते हैं, और मेरे साथ ज़ाती ताल्लुक़ भी उनका बहुत बेहतर ताल्लुक़ है, एहतराम का ताल्लुक़ है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ है। लेकिन दोनों एक पेज पे न आ सके और अपोजिशन के इत्तेहाद के जो मौक़े थे वो बहरहाल उन्होंने गंवाए हैं मेरे नज़र में। लेकिन हम यकसू हैं और हमारी यकसूई का आलम यह है कि इस वक्त तक हम 9 मिलियन मार्च कर चुके हैं और 10वीं की तरफ जा रहे हैं, और हर इज्तिमा में 10 लाख लोग होते हैं जी। ऐसा नहीं है, सचमुच होते हैं, यानी मीडिया तो 10 लाख लोग जमा करना। तो आपकी मीडिया जो है उसने आंखें बंद की हुई हैं, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। होंगी अगर मिलियन तो लोग दिखाएंगे। अब मिलियन मार्च उस रोज़ आपने इंग्लैंड में देखा, लंदन में तो मिलियन मार्च एक था। ये ब्रेक्जिट के मामले कर रहा हूँ, आपके अपने कारकुनों से जाकर पूछिए, गैर जानबदार लोगों से जाकर पूछिए, हद नज़र इंसानियत का एक समंदर होता है और पब्लिक किस तरह उसमें आती है और आपका मीडिया किस तरह उसको नज़रअंदाज कर रहा है। मैं सोचता हूँ ये आमरीयत की अलामत है कि जहाँ आमरीयत में आपके मीडिया पर कदगनें लग जाती हैं। मौलाना साहब, सक्कर और मर्दान के वाकई आपके जो मार्च थे बहुत बड़े थे, सब ऐसे हैं, लेकिन 10 लाख लोग। अब क्या उस रोज़ आपने वज़ीरिस्तान में 10 लाख लोग जमा किए थे? मैं तो हद नज़र इंसानियत ही को देख रहा था। छतों पर इंसानियत, बाज़ारों में, मार्केटों में, मैदान में, सड़कों में, दूर दूर तक। वो तो हमारे सियासत में ये रीत है कि सामने 2000 लोग भी हो तो कहते हैं जम में गपीर है आवाम नहीं, वो का। नहीं, हाँ। वो उस तरह नहीं। और मैं हज़रत इस बारे में बिल्कुल मुतमईन हूँ कि हमारे जलसों में इतने बड़ी इंसानियत का हुजूम, ये जो मेन स्ट्रीम बड़ी पार्टियाँ कहलाया करती थी, ये उनकी रविश से मायूसी की भी एक अलामत नज़र आती है कि पब्लिक इतनी ज़्यादा वो अब हमसे उम्मीद वाबस्ता की हुई है। मौलाना साहब, मीडिया की ज़्यादा प्रेजेंस इस बड़े शहरों में होते हैं। आप दूर दराज इतना बड़ा इवेंट, क्या हम दूर दराज के इलाकों को मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व नहीं करेंगे? नहीं, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ ना कि आपके पास अगर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में क्यों नहीं करते? आप जो है कभी वज़ीरिस्तान चले जाते हैं, कभी सिंध के देहात में। पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में आवाम के अंदर एक बेदारी पैदा करना चाहते हैं और अपना मुक़द्दमा हम आवाम के सामने रख रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है और कुछ अरसे तक चलता रहेगा। तो इस लिहाज से हम यकसू हैं, मायूस नहीं हैं। हमें इन मिलियन मार्चेस ने हमारी उम्मीदों में इजाफा किया है, कारकुन को बेदार किया है, उसके अंदर एक जज्बा पैदा किया है। इन मिलियन मार्च से आप हासिल करना क्या चाहते हैं? ये बात बहुत अहम है जो आपने अर्ज़ की है। बुनियादी बात जो हमारे पूरे इस तहरीक का असलुल उसूल है वो ये है, और हम मुसलसल कहते आ रहे हैं, कोई आज पहली मरतबा आपके प्रोग्राम में मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 2018 के इलेक्शन तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बदतरीन धांधली हुई है। ये अवाम का मैंडेट नहीं है जो इस वक्त हुकूमत की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। ये डाका डाला गया एक मैंडेट है जो यहाँ पर लाया गया है।
تو ایک تو ہم جمہوریت پسند ہیں، آئین کے مطابق ہم ملک کی نظام چلانا چاہتے ہیں، لہٰذا جب ایک ایسا الیکشن کہ جمہوری حوالے سے، آئینی حوالے سے، دستوری حوالے سے انتہائی ناجائز اور غلط نتائج کا حامل ہو تو پھر ہمارے لیے اس کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے جی۔ اب اس پر چھوٹے موٹے سوالات ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بنیادی اصول جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوا پاکستان کی نظریاتی شناخت کا۔ نہیں، مسئلہ آپ کا سیاسی ہے، اور ملین مارچ میں آپ کارڈ استعمال کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، مذہب کو، رسالت کو، ان چیزوں کو، تو آپ سیاست کو سیاست یہ جو لفظ استعمال ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جی۔ اگر جمہوریت کی بات کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جائز سیاست ہے، اور اس کو لفظ استعمال کا نہیں آپ استعمال کرتے اس کے مجھے لیے۔ تو اللہ اور رسول کے نام کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے بڑا ظلم کوئی نظر نہیں آتا جی۔ اگر قرآن و سنت، تعلیمات اسلامیہ، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی، اسلام کا پاکستان کا مملکتی مذہب ہونا یہ آئین میں درج نہ ہو تو پھر تو شاید میں کوئی صرف جذباتی طور پر بات کر رہا ہوں۔ اگر ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ تمام چیزیں یہ آئین کا حصہ نہ ہوں تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ایک مذہب کے کارڈ کو استعمال کر رہا ہوں۔ اس پہ تو پوری قوم متفق ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ کے دینی مدارس پر جس طریقے سے اس وقت رقیق حملے ہو رہے ہیں، اور پھر اگر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر فرنٹ پر ہم لڑے ہیں، ہم حکومتوں میں شریک ہو کر ان حکومتوں کے ساتھ لڑے ہیں جہاں اس قسم کے اقدامات یہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم آپ کی زبانی یہ سن رہے ہیں، لیکن مدرسے بھی بڑھ رہے ہیں، طلباء بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس کی مدد کر کے اٹھا رہا ہے، لیکن حکمرانوں کے جو ارادے اور نیتیں ہیں وہ تو موقع سامنے آتی رہی ہیں۔ اور آج آپ کے دینی مدارس کے حوالے سے آپ نے کل بھی ایک بڑے معتبر قسم کا جو آج کی حکومت کا نمائندہ کہلاتا ہے، یعنی آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے، کہتا ہے کہ دینی مدارس کا نصاب جو ہے وہ امریکہ لایا ہے مدرسوں میں۔ یا فواد چودھری کی بیان کی بات ہے یہ اس قسم کی جو فلسفے جو ہے گڑنا کہ امریکہ جو ہے دینی مدارس کو نصاب لایا ہے، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ امریکیوں کا دیا ہوا نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ہی ایسا ہے، لیکن مولانا صاحب یہ ایسی ہی بات ہے، میری بات سنیں نا، یہ بالکل ہی ایسی بات ہے جس طرح عورت ڈے کے دن پر ایک بڈھا کہتا ہے کہ نکاح جو ہے انگریز نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ نہیں، لیکن وہ تو خیر بڑی لغو بات ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح لغو ہے۔ لیکن مولانا صاحب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مدارس کے لیے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کولڈ وار کے دنوں میں امریکن اور CIA نے پاکستان میں مدارس کو کھل کے سپورٹ کیا ہے۔ میرے خیال میں مدارس کا جو پورا نظام آج تک قائم ہے، یہ مکمل نظام عام لوگوں کے چندوں پہ قائم ہے، اور کسی طریقے سے بھی، کیونکہ میں جس وفاق سے تعلق رکھتا ہوں، وفاق المدارس سے، اس کے اساسی اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی طرح کا ہم سرکاری مال وہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ اس کو قبول کریں گے جی۔ تو اب یہ کہنا کہ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں اور مذہبی دنیا میں گئے ہوں گے، یقیناً گئے ہوں گے، استعمال ہوئے ہوں گے، لیکن مدرسے کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ مدرسہ جو ہے وہ امریکہ کے فنڈ پہ چلتا ہے اور امریکہ کے فنڈز کے ذریعے سے ہمارے مدارس بڑھ رہے ہیں، یہ بالکل اسی طرح لغو بات ہے جس طرح کل ایک آدمی نے کہا کہ نکاح اور انگریزی زبان ہم پر انگریزی۔ لیکن مولانا صاحب مجھے افغان جنگ کے شروع ہونے سے پہلے پاکستان میں مدارس کی تعداد دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں، دگنے تگنے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور سارا امریکی امداد سے ہوا ہے۔ نہیں، امریکی امداد سے نہیں ہوا۔ یہ بات میں آپ سے اس حد تک ایک اتفاق کروں گا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں انہوں نے جو زکوٰۃ کا شعبہ قائم کیا اور اس مد میں انہوں نے مدارس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے، اس میں وہ مسئلہ علماء کے بیچ میں اختلافی تھا جی۔ ہمارے والد صاحب اور ان بزرگوں کا خیال یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کا نظام آیا ہے
یہ نظام صاف اور شفاف نہیں ہے، اور اس میں بینکوں کے ذریعے سے جو پیسہ وہاں سے مدرسوں کی طرف منتقل ہوگا اس میں سود کا رنگ شامل ہوتا ہے، اور اس کو عام آدمی کے زکوٰۃ کا پاک پیسہ جو ہے نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بعد میں اس کے اندر کوئی اصلاحات ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جی، تو اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ایک گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، مدارس نے، لیکن آج بھی وفاق المدارس العربیہ کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ سرکار کے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنا مدارس کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل۔ لیکن مولانا لہٰذا ایک مدرسہ انفرادی طور پر اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کا آپ مدارس کے مجموعی نظام پر اس کا تو الزام نہیں لیکن لگا سکتے مدارس نا۔ سے متعلق یہ باتیں تو یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی ہوتی رہی، یہ زرداری صاحب کی حکومت میں بھی ہوتی رہی، انہوں نے تو ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس وقت تو کچھ اقدامات بھی حکومت نے اٹھائے، لیکن تب تو آپ ملین مارچ نہیں کیا، اب تو حکومتوں میں ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اس کا تعلق کسی حکومت سے نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہوتا ہے، اور بین الاقوامی ایجنڈا ہر حکومت میں اس کا تسلسل جاری رہتا ہے، لیکن یہاں پر مدارس اور مذہبی قوتیں ہر زمانے میں مدارس کا دفاع کرتی چلی آئی ہیں۔ یہ تو 9/11 تو بعد میں ہوا ہے۔ 1994 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اور انہوں نے ان دنوں میں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے اور اسکولوں میں دینی مدارس کے فضلاء کا جو اسلامیات، قاری اور عربی مضامین کے لیے بھرتی کا سلسلہ تھا اسے روک دیا تھا، اور پھر ایک طویل مذاکرات ہوئے تھے اس زمانے میں، اور ان طویل مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ایک معاہدے پہ پہنچ گئے تھے جو شکایتیں آپس کی تھیں۔ اس کے بعد باقاعدہ جنرل مشرف کے زمانے میں مذاکرات ہوئے، اور 1994 کے بعد جو رجسٹریشن رکی ہوئی تھی وہ 2004 میں جا کر وہ کھل گئی اور معاملات حل ہو گئے۔ نہیں، اس حکومت نے کیا کیا ہے کہ آپ ان کے خلاف ملین مارچ کر رہے ہیں؟ اس حکومت کا سوال نہ کریں نا۔ اب بے نظیر بھٹو کی حکومت بالکل مختلف تھی، مشرف کی حکومت بالکل اس کے خلاف تھی، لیکن یہ معاملہ بیوروکریسی کے لیول پر برابر چلتا رہا، اس کے تسلسل میں فرق نہیں آیا جی۔ ہاں، تو ان حکومتوں میں تو آپ حصہ دار تھے، اس حکومت کا لفظ چھوڑ دو نا جی، حکومت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ہر حکومت میں چلتا رہے گا۔ مدرسے کے خلاف جو مہم ہے بین الاقوامی دنیا کی وہ ہر حکومت میں چلتی رہے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ فوجی حکومت ہو، وہ سیاسی حکومت ہو، وہ جمہوری حکومت ہو، وہ جعلی حکومت ہو، جو بھی ہو چلتی رہے گی۔ اچھا، تو ہر حکومت میں آپ چونکہ حصہ دار ہوتے تھے، یہ واحد حکومت میں جس میں آپ حصہ دار نہیں ہے اس لیے ملین مارچ کر رہے ہیں؟ نہیں، ورنہ مدارس سے متعلق تو آپ خود کہہ رہے کہ سب کی پالیسی ایک تھی۔ آپ کی مشکل یہ ہے صافی صاحب کہ آپ ایک وسیع موضوع کو ایک پوائنٹ پہ آ کر یہاں آپ منحصر کر لیتے ہیں جی۔ موضوع کو اتنا ہی پھیلنے دیں جتنا کہ اس کا حجم ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ میں ایک بات ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں سے شروع ہوا یہاں اس وقت اس معاملہ، تو یہ تو ہمارا آلریڈی ایک مسئلہ ہے، اور ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے جی۔ بالکل جی۔ مولانا صاحب، یہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم اور حکومت نے جو رویہ اپنایا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھے نظر سے دیکھتا ہوں، شاباش دیتے ہیں۔ ان کے حکومت نے اس اپنے ملک میں ایک مسلمان اقلیت کے ساتھ اس پر ہونے والے اس ظلم کے بدلے میں جس ہمدردی کا اظہار کیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان میں آج ہمارے وزیر اعظم ہندو یا سکھ اقلیت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسی طرح کرے جس طرح نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کیا کہ مسلمانوں کا لباس پہنا، تلاوت کلام پاک سے وہ آغاز کر دیا، تو اس صورت میں آپ لوگوں کا رد عمل اس وزیر اعظم کو بھی شاباش دیں گے؟ دو چیزیں ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں کسی اقلیت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس طرح کہ کسی زمانے میں یہاں میاں چنو وغیرہ کے علاقوں میں بستیاں جلائی گئیں مسیحیوں کی، اسی طریقے سے ہمارے اپنے MMA کی حکومت میں نوشہرہ کے اندر ان کے مندر کو گرایا گیا، اسی طرح پشاور میں ان کے کلیسا کا ایک مسئلہ پیدا ہوا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔
اور آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب رحمہ اللہ کی حکومت تھی صوبے میں، تو جس وقت یہ آیا کہ اسکولوں کو نیشنلائز کیا جائے، تو مفتی صاحب نے یہ پلے لیا تھا کہ چونکہ عیسائی یا مسیحی مشینریاں جو ہیں وہاں، اس مشینریز کے ساتھ جو سکولز ہیں ان کا معیار تعلیم بہت اچھا جا رہا ہے، لہٰذا ان کو نیشنلائز نہ کیا جائے، ان کے حوالے رکھے جائیں جی۔ تو یہ جو ان کے ساتھ رواداری کا ایک یہ ہمارے وزیر اعظم اگر کل ہندوؤں سے یکجہتی کے لیے ہولی کی تہوار میں جائیں، منائیں، اس کے ساتھ شریک ہو، ٹھیک کرے گا؟ میں اب اس پہ آنا چاہتا ہوں تھوڑا سا جی۔ دیکھیے ہماری شریعت جو ہے اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں۔ اگر ایک مثبت پہلو ہو، مثلا عبادت ہے، عبادت کرنا مثبت پہلو ہے۔ جب میں عبادت کرتا ہوں یا میں عید کی نماز پڑھتا ہوں تو کوئی غیر مسلم میری عبادات میں شریک نہیں ہوتا جی۔ اسی طریقے سے اگر وہ عبادت کرتے ہوں یا سال میں ان کے کوئی عبادت کا دن آتا ہے اور وہ اس دن کو مناتے ہیں، تو پھر ہمارے لوگوں کو اس میں اس طرح کی شرکت کرنا کہ جس سے وہ ان کی طرح عبادت گزار نظر آ رہے ہوں، یہ نہیں۔ ایک ہے منفی پہلو، ظلم ہو گیا ان کے اوپر، قتل ہو گیا کسی کا، نہیں، ہولی عبادت تو نہیں ہے نا ان کی، وہ تو تہوار ہے۔ تہوار ہے نا جی، تو ایک مذہبی تہوار ہے نا جی، مذہبی تہوار کی پھر مذہبی حیثیت ہو جاتی ہے نا جی۔ تو یہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کر رہی ہیں، تو عیسائیوں کے بھی تو اپنا مذہب ہے نا، تو وہ اس کی وائلیشن کر رہی ہیں، تو آپ اس کو شاباش کیوں دیتے ہیں؟ وہ اگر کر رہے ہیں ان کو شاید مذہب اجازت دیتا ہوگا۔ ہمارے مذہب کی کچھ تھوڑی سی پیرامیٹرز ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا مذہب کی جو شناخت ہے، ان کی جو عبادات کی دنیا ہے، اور ان کے جو دین کے اندر ان کے جو اپنے یہ جو سندھ میں ابھی ریسنٹلی 2 ہندو بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ہندو شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے بچیوں کو جبراً مسلمان کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے مذہبی حلقوں اور خصوصاً آپ لوگوں کی طرف سے اتنی مذمت نہیں آتی؟ دیکھیں میں گزارش کروں اس سلسلے میں، ہر چیز کو آپ اپنے ضابطوں اور اصولوں کے تحت دیکھا کریں جی۔ اگر ایک مسلمان مذہب چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، تو ہماری ایک لبرلز کی ایک دنیا ہے، مذہبی آزادی ہے، اس کو حق ہے، اگر وہ عیسائی بنتی ہے، اگر وہ یہودی بنتی ہے، اگر وہ ہندو بنتی ہے، اپنے مذہب کے حوالے سے جہاں ہم اس کو ارتداد کہتے ہیں اور وہ مرتد کے زمرے میں آ جاتی ہے، اس کے تو ہم، یہ ہمارا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ سوال صرف ہم سے نہ کریں نا، ان سے بھی کریں نا۔ اور جب کوئی ہمارا کوئی دوسرے مذہب کا آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ مشرف بہ اسلام ہوتا ہے، اور دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین فطرت ہے، نہیں، وہ لبرل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اپنا یہ کلیہ بنایا ہوا ہے، یا ہمارے مذہب کا اصول ہے کہ جو چھوڑ دے اس کو پھر زندہ نہیں چھوڑا جاتا، وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے۔ جی۔ اور ہندوؤں کا اگر آپ لوگ جبراً ان سے چھڑواتے ہیں تو اس کی آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ اسلام جو ہے وہ دین دعوت ہے، اور دین دعوت جو ہے اس میں جو لوگ اسلام لے آئے ہیں وہ امت اجابت ہے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں لائے وہ امت دعوت میں ہیں۔ اگر ان کو ایک دعوت، یہ کیا چکر ہے کہ سندھ میں صرف ہندو لڑکیاں ہی مسلمان ہوتی ہیں، ان کا مرد مسلمان نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں جناب، یہ دعوت جو ہے، دعوت تو زیادہ مردوں کو دی جاتی ہے۔ ہندو لڑکیوں کے بارے میں اصل میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ کی میڈیا اس میں غلط استعمال ہو رہی ہے، لبرل غلط طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو۔ عورتوں سے زیادہ مرد مسلمان ہوئے ہیں، اور میں آپ کو وہ علماء کرام لا کر پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے سینکڑوں مردوں کو مسلمان بنایا ہے۔ اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں لیکن بہت بڑی تعداد اس میں مردوں کی ہوتی ہے، آپ ان مردوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے آپ، اور اگر وہ بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، بڑی عمر کے ہوں، خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ اسلام لا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، ہمارے علاقوں میں محلے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بھی کئی محلے ایسے ہوں گے۔ سندھ میں، یہ اندرونی سندھ میں آپ کی جماعت بہت بڑی طاقت ہے، آپ کے ہاتھوں پہ اب تک کتنے مرد قبول اسلام کر چکے ہیں؟ میں تو یہ حساب نہیں لگاتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے علماء، خانقاہیں، جو مدارس ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب آپ کو یہ پتہ ہے کہ دیکھیں، اب نیوزی لینڈ کی حکومت نے یا ان کے عوام نے جو کچھ کیا نا، عالمی سطح پہ اس نے ان کے امیج کو کتنا بہتر بنا دیا، اور یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتی ہیں، اس کو انڈیا ہمارے خلاف کس طرح استعمال کر رہا ہے؟
تو پھر ہم چھوڑ دیں اسلام کی دعوت؟ نہیں، وہ کفر پہ مر جائے تو مر جائے، اپنی مرضی سے کرنے دیں لوگوں کو، لا اکراہ فی الدین کے لا اکراہ، تو دعوت تو اکراہ کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن وہ تو ان کے والدین کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جبرن کیا گیا ہے۔ اگر جبرن ثابت ہو جائے تو وہ جرم ہے، اگر جبرن ثابت ہو جائے جرم ہے، اور آپ اس شدت سے اور شدت سے میں اس کو جرم کہوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ انڈیا کے ساتھ ہم حالت جنگ میں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب منظر سے غائب تھے، کوئی ماضی کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی، کیا چکر؟ سر میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھتا۔ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، اتنے باخبر انسان اور خود کو اتنا بے خبر بنا دیتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی۔ نہیں، مجھے اس میں آپ کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی نا، آپ ملین مارچ میں بزی رہے لیکن انڈیا کے خلاف آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آیا کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اندر ایک واحد جمعیت علماء اسلام ہے جس نے ہندوستان کے طیاروں کو گرانے اور اس کے اوپر اپنے ہوابازوں کی تحسین کے لیے پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرہ کیا فوج کے حق میں؟ تو جب ہماری جماعت اتنا منظر پہ آتی ہے اور آپ پھر بھی ہمیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کی حمایت میں کیا یا انڈیا کی مذمت میں کیا؟ انڈیا کی مذمت میں کیا کرنا تھا؟ میں نے تو اپنے ملک کے حوصلہ بڑھانا تھا، میں نے تو اپنے سپاہی کے حوصلے کو بڑھانا تھا، میں نے تو اس کی جرت کو سلام کرنا تھا۔ ایسے مواقع پر میں سیاسی آدمی ہوں، میں جنگ کا قائل تو نہیں ہوں، اور جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے، اور ان حالات میں جنگ کے کوئی فائدے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک وقوع ہو گیا۔ جب ایک وقوع ہوا اور اس نے جارحیت کی، تو اگر پہلے دن جارحیت کر کے میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے اس پر تنقید کی ہے، تو جب اگلے روز میرے ہوابازوں نے مظاہرہ کیا اور جرت کا مظاہرہ کیا، تو یہ پاکستان کا ہواباز تھا، تو پھر اس کو داد تحسین دینے کے لیے بھی تو میں میدان میں نکلا ہوں۔ لیکن میرے ہر ضلع میں، اسلام آباد میں بھی یہ مظاہرے جو میں نے اپنے جوانوں کے حق میں کیے ہیں، وہ نہ معلوم سلیم صافی صاحب آپ کو کیوں نظر نہیں آئے؟ مجھے افسوس ہے اس بات پر، میں آپ سے احتجاج کروں گا اس بات پہ۔ نہیں، وہ تو خیر آپ کرتے رہے، ہم بھی آپ سے، لیکن آگے آپ کو اب کیا لگتا ہے، جنگ کا خطرہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ نہیں، انڈیا کے ساتھ جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا تقریباً، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میرے اپنے سیاسی کارکن ہوں، تھوڑا سا سوچتا ہوں اس حوالے سے، حالات ایسے نہیں کہ ہر ایک کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ جو پاکستان کے اندر جہادی تنظیمیں ہیں جو یا جنگ کا علت بنتی ہیں یا پھر ان کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر آپ تو حکومت کے اس اقدام کے حامی ہوں گے کہ ان تنظیموں کو اب ختم کر دینا چاہیے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، بس تھوڑی سی ہو، زیادہ نہ ہو بہت۔ آج یہ بات آپ انڈیا کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، ہمیں شکایت اس بات پر ہے کہ اپنی عقل اور اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر فیصلے کیوں نہیں کیے انڈیا کے جاتے؟ دباؤ پہ کرتے تو ہم نے تو چین کے ذریعے ویٹو کروا دیا وہاں پہ جیش محمد کے خلاف پابندی کا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کچھ چیزوں کا حصہ ہوتا ہے، اس کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر یہ ڈکلیئر ہو جاتا تو پھر پتہ نہیں پاکستان کے بارے میں دنیا کیا فیصلہ کرتی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، ان تنظیموں کو ختم ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان تنظیموں کو ختم ہونا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں پاکستان کے اندر حضرت کسی قسم کی مسلح تنظیم کا قائل نہیں ہوں۔ اچھا، ان کی سرکوبی ہونی چاہیے یا ان کی مین سٹریمنگ ہونی چاہیے؟ مین سٹریمنگ ہونی چاہیے، اور ہو سکتی ہے، جب ہو سکتی ہے تو ہم نے ضرور اپنے لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ مین سٹریمنگ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بلاول صاحب کو آپ کیوں قائل نہیں کرتے؟ کس بات میں؟ بلاول صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب بیچارے کو ذرا تھوڑا سا سیاست کرنے دینا یار، کچھ سمجھ میں آ جائے گا نا دنیا ان کو۔ جی ابھی تو آئیڈیل بات ہے۔ نہیں تو ابھی ان کو پھر یہ سمجھانا چاہیے نا، اب زرداری صاحب میں نے زرداری صاحب سے کہا ہے کہ اس کو میرے شاگردی بھی لاؤ، تو آپ نے تو بہت کچھ ہم سے سیکھ لیا ہے، تو اب اس کو بھی ذرا لاؤ۔ زرداری صاحب نے بھی آپ سے سیکھا ہے؟ شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ اچھا، تو وہ شاگرد اب آپ ان کا نہ تو نہیں تو شاگرد اب استاد کے پاس 2 مرتبہ اس گھر میں آ گیا، تو زرداری صاحب کا ساتھ دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ زرداری صاحب دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی، میں شاید ابھی کچھ مرحلے کے بعد اس قسم کے سوالات آپ کے آئے ہیں اور میں اس پر پھر آپ کو جواب بھی دوں گا۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، ہمارا وقت تقریباً ختم ہوا ہے۔ ہاں، میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں اس سے پہلے بھی کسی فورم پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک ہے مجموعی سیاسی صورتحال، اس مجموعی سیاسی صورتحال پر ایک ہے موقف۔ موقف ہم سب کا ایک ہی ہے
کہ یہ حکومت ناجائز ہے، یہ جعلی ہے، یہ خلائی ہے، دھاندلی کے ذریعے لائی گئی ہے، اور مینڈیٹ چوری ہی نہیں کیا گیا، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر ہم نے ایک الائنس بنایا، اس الائنس کا ہم نے نام رکھا کہ الائنس فار دی فری اینڈ فیئر الیکشن، لیکن بدقسمتی سے ہم اس اصول پہ اتفاق کے باوجود ایک متحدہ تحریک کی طرف نہیں جا سکے جو ہم نے اس کے مواقع ضائع کیے۔ زرداری صاحب کی بے وفائی کی وجہ سے یا نواز شریف کی؟ اب یہ یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، اس کا خاندان، ان کو مختلف مقدموں میں گھیر گھار کے جیلوں میں پھینک دیا گیا۔ یہی صورتحال زرداری صاحب کی بھی بنتی نظر آ رہی ہے، اور نیب وغیرہ اس کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیش ہو جاتی ہے تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، میں نے اس کے لیے کوئی ہدایات نہیں دینی، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر اپنے موقف کے تابع سیاسی عمل شروع کرتے ہیں، یا وہ پھر اپنے مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی مفاہمت کرا سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شریفوں نے مشکل سے نکلنے کے لیے این آر او کر دیا؟ میں یہ کر رہا ہوں، این آر او کا لفظ تو خیر ایسی، اچھا ڈیل کر لی، نہیں میں مفاہمت کا لفظ، کہ بہرحال یہ بات جو پبلک میں سامنے آ رہی ہے، میں نے کوئی ذاتی میٹنگ نہیں کی انہوں نے، لیکن جو تاثر مل رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے وہ اس وقت مفاہمت کے راستے پہ چل رہا ہے اور معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ابھی جو زرداری صاحب نے ایک میسج دیا ہے، ہوتا کیا ہے نہیں معلوم، لیکن وہ یہ کہ اگر میرے اوپر یہ مشکل آئی تو پھر شاید وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں، کوئی مجھ سے مشورہ لے کر نہیں کرنا، ہم تو پھر اپنا تاثر۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شریف برادران مفاہمت اور زرداری صاحب مزاحمت کے فی الحال ابھی تک وہ مفاہمت کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو اس میں یہ مزاحمت والا پھر آپ کے قریب نہیں ہے؟ مزاحمت والا قریب ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ایشوز پہ کیا ہے۔ میں جس ایشوز کو لے کر توہین رسالت کے قانون کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، مدارس کا مسئلہ، پاکستان کی نظریاتی شناخت کا مسئلہ، یہ سارے لے کر جب میں میدان میں نکلتا ہوں اور ملین مارچ کرتا ہوں، کیا اس ایشو پر پیپلز پارٹی بھی ساتھ آ کر دے گی؟ نہیں تو اب آپ ان ایشوز پہ جن پہ اتحاد اس وقت ہوا تھا آپ کا، میں کر رہا ہوں نا جی، اب ایک ہم تو یکسو ہیں نا، ہم تو دنیا میں نکل آئے ہیں، ہم تو پورے ملک میں پھیل گئے ہیں، اور ہماری جو صورتحال میں ملک بھر میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، ہر چند کے ہم پر قدغنے ہیں، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا سے ہم کا سہارا لے کے سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت، لیکن اس کے باوجود بہرحال اب ہم ان ایشوز کو عوام میں متعارف کرا چکے ہیں۔ کیا دوسری پارٹیاں بھی، میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے ذریعے دعوت دیتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آئین کے مطابق، لیکن آپ سے تو اپنی جماعت اسلام، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آئین کے مطابق کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس آئین کے مطابق کہہ رہا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قوم کو دیا گیا، اس آئین کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کی تشریح جناب ذوالفقار علی بھٹو نے خود کی تھی کہ آئیں اور ان ایشوز کو بھی ہم ایک مشترکہ ایشو بنا کر قوم کے سامنے۔ تو مفاہمت کی سیاست کے لیے تو آپ بڑے مشہور تھے، تو آپ کیوں مفاہمت کی سیاست نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ ریلیف آپ کو بھی مل جائے؟ مجھے کیا، میں نے کس بات میں مفاہمت کرنی ہے؟ تو مزاحمت کس لیے کرنی ہے؟ مزاحمت تو اس لیے کرنی ہے کہ ملک سے اس قسم میں ناجائز حکومتوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو مزاحمت سے تو کچھ بنتا نہیں، آپ کی پارٹی نواز شریف سے بڑی پارٹی تو نہیں ہے، اگر وہ اس سے بڑی پارٹی ہے، ہم نے تو ثابت کیا کہ ہم اس سے بڑی پارٹی ہیں۔ اگر میں 2002 میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں پاکستان کے، اگر میں 2018 میں 50 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں 2017 میں، اگر آج پورے ملک میں 10 شہروں میں، نہیں آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی مسلم لیگ ان سے بڑی پارٹی ہے خدا کی لیے۔ ہاں، آپ اس طرح، یہ آپ کا کام ہے، آپ ایک صحافی ہے نا، آپ پاکستان کی میڈیا کا ایک بڑا نام ہے، آپ نے اسی طرح ہمارا مذاق اڑانا ہے، آپ نے اسی طرح ہمارے اوپر مزے کا خیز مسکراہٹیں بکھیرنی ہے۔ ایک ہی حکومت میں بھی آپ کا چھوٹا سا حصہ تھا، دوسرے کی حکومت میں بھی آپ کا چھوٹا سا حصہ تھا، تو ہم تو پارلیمانی قوت کے حساب سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کبھی وہ آپ کی حکومت کا حصہ نہیں بنے، آپ ان کی حکومت کا حصہ بن جاتے، تو ہم ایک حصے کو تو بڑا نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار پاکستان کا مجموعی نظام ہے جو ہر وقت اس پہ نظر رکھتا ہے، اور مجھے ایک بڑے جرنیل نے، ریٹائرڈ جرنیل نے خود کہا ہے کہ مولانا آپ جماعت تو بڑی جماعت ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مذہبی لوگ وہ آ کر ملک پر حکومت کریں گے تو خاطر جمع رکھیں۔ ہاں نہیں تو ظاہری بات ہے، یہ ملک تو ماڈریٹ مسلمانوں کا ملک ہے نا، کوئی سارے مذہبی لوگ ماڈریٹ نہیں ہوتے جی،
نہیں وہ تو نہیں تو غلط تصور ہے نا جی. تو آپ یعنی کے آپ ساتھ ایک امیج بنا کے ایک قوم کو اور انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ انصاف کا امیج بناؤ نا, صحیح امیج بناؤ. ہاں صاحب, امیج ہر بندہ ہر پارٹی اپنا خود بناتی ہے. میرا امیج ساری دنیا جانتی ہے کہ میں ایک بڑا اعتدال پسند اور جدید تقاضوں سے لیکن آپ نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے جمعیت علماء اسلام. ہاں تو اب علماء سوسائٹی میں کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر کے بھی نہیں. اب میں تو آپ کی جماعت کا ایسا نہیں بن سکتا, میں تو عالم نہیں ہوں, عام آدمی. آپ کے محلے میں جو مسجد ہے وہ عوام کی ہے, اس میں آپ نماز پڑھتے ہیں. تو آپ پارٹی کا نام رکھتے تھے عام مسلمان پارٹی. بات تو سنو, جب نام علماء میری اسلام بات تو ہے. پورے ہونے دو حضرات, آپ بات کو خراب کر دیتے ہیں نا. میں کہتا ہوں آپ کے مسجد میں عام محلے دار نماز پڑھتے ہیں, یہ محلے کی مسجد ہوتی ہے, لیکن امامت جو ہے وہ نماز کا عالم کرتا ہے, جو نماز پڑھنے کو مسنون طریقے سے پڑھانا جانتا ہو. تو آپ امام اس کو کہتے ہیں. تو مملکتی زندگی میں بھی امت کی قیادت و امامت اگر قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے تو علماء کا عنوان اس پر ہونا چاہیے کہ یہاں جو ہم منشور قوم کو دیتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں وہ علماء کے رائے سے دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق دیتے ہیں. تو آپ کی سیاسی اقتداء تو سراج الحق صاحب نے چھوڑ دی, وہ ایم اے سے الگ ہو گئے, تو اب میں آپ کا اقتداء کیوں؟ ترجیحات کی بنیاد پر تو بہت سی جماعتیں بن گئی ہیں, لیکن یہ نظریات کی بنیاد پر, تفریق کی بنیاد پر نہیں ہے, ترجیحات کی بنیاد پر بن جاتی ہے. کچھ تھوڑے تھوڑے فرق آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر جماعتیں بن جاتی ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک الگ جماعت بناتے ہیں تو پھر الگ جماعت کے الگ تقاضے بھی ہوتے ہیں. جس طرح اسلامی دنیا منقسم ہو گئی ہے, اب چھوٹے چھوٹے ریاستیں عربوں میں موجود ہیں, جب آپ چھوٹی ریاست بن گئے تو آپ کے تقاضے بھی مختلف ہو گئے, تو آپ کو پوری دنیا اس چھوٹے سے ریاست کے ضرورتوں کے مطابق ڈیل کرتی ہے. یہاں یہی مسئلہ ہے کہ جب تنظیمیں تقسیم ہوں گی تو پھر ہر ایک اپنے اپنے تقاضوں کو اور فائدے نقصان کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہے. ہم متحدہ مجلس عمل کی اس لیے قائل ہیں کہ ہزار اختلاف اگر بیچ میں آ بھی گئے ہیں تب بھی ایک وہ اسلام آباد کے میں لاک ڈاؤن کا جو آپ نے اعلان کیا تھا وہ ویسے مذاق تھا یا آپ سنجیدہ ہیں اس میں؟ حضرت ہم جو دنیا میں پھر رہے ہیں, میری سیاست میں غیر سنجیدگی کی گنجائش نہیں. اب بھی اس پہ قائم ہے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کریں گے اسلام آباد؟ کریں گے جی, کب؟ جب ہم ملک کا چکر پورا کر لیں. تو یہ چکر کب پورا؟ مہینوں میں پورا ہوگا؟ رمضان کے بعد تک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت کتنے عرصے چلتی نظر آ رہی ہے؟ آج کل کی خبریں یہ ہیں کہ بہت جلد ختم ہو جائے گی, شاید ہمیں لاک ڈاؤن کی ضرورت بھی نہ پڑے. کیوں ختم ہوگی؟ بس ہے, کچھ خبریں ہیں. وجہ عوام کی طرف سے تو کوئی مزاحمت نہیں ہے نا, پارلیمنٹ میں اکثریت ہے تو ختم کیسے ہوگی؟ حضرت اگر پارلیمنٹ میں اکثریت ہے تو اکثریت تو جعلی ہے نا, اس کی تو کوئی اہلیت نہیں ہے نا جی, اس کو تو ہم تسلیم نہیں کر رہے نا. اچھا, افغانستان میں امن آتا ہوا نظر آ رہے ہیں؟ افغانستان کے حالات افغانستان کے اپنے ہیں, ہم اس میں مداخلت تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے اور ایک مستحکم حکومت وہاں قائم ہو. ہمیں ایک مستحکم پڑوسی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوست اور ہر محاذ پر ساتھ کھڑے ہونے والے ایک پڑوسی کی ہمیں ضرورت ہے. افغانستان بہت وجوہ سے ہمارے ساتھ ایک شریک ملک ہے, مذہب کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے, قومیت کے حوالے سے, بوجوہ ہم کلچر کے حوالے سے ہمارے سے بہت قرب ہے اس کا. لیکن چونکہ تقریباً 1980 کے بعد سے افغانستان میں بے قراری ہے, خون بہہ رہا ہے, اور اس کے اثرات ہمارے قبائلی علاقوں پر اور پاکستان پر بھی منفی پڑتے رہے ہیں آج تک. اور پھر جو آپ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں؟ جی, میں اس کے حق میں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہونے چاہیے. طالبان وہ لوگ ہیں حضرت جن کو انہوں نے کہا کہ یہ وحشی ہیں, ان کو انسان کے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. جنیوا انسانی حقوق کے تحت انہوں نے کہا اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں ان کے قیدی جی. لیکن بین الافغان مفاہمت نہیں ہو رہی ہے, افغان حکومت اس میں شامل ہے. آپ طالبان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ افغان حکومت کے ساتھ بات کریں؟ ہماری جمعیت علماء اسلام کی رائے یہ ہے کہ بین الافغان مفاہمت بھی ہونی چاہیے. اب بین الافغان مفاہمت کی شکل کیا ہو, اس کے لیے ہم یہ خواہش رکھتے تھے اور کہ مفاہمت ہونی چاہیے. لیکن پھر طالبان نے بھی اس کا ایک راستہ نکال لیا, کیونکہ طالبان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے جی. اب جب حکومت تسلیم نہیں کرتے, 17 سال جنگ ہو گئی, خون بہہ گیا, اور یہ اس کو ایک کٹ پتلی سمجھتے ہیں, تو کٹ پتلی حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن آخر میں جا کر انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ حکومت کے اندر کی وہ شخصیت ہے جو کسی حکومتی منصب پر نہیں ہے, وہ اگر آ کر ہم سے بات کریں تو ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں. اور پھر کرزئی صاحب اور ان لوگوں کی ایک جماعت
ماسکو گئی اور وہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. پاکستانی حکومت کے کردار کو اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا اور تو کوئی کردار نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے، لیکن تاہم ایک پڑوسی ہونے کے اور دونوں خطے کے حوالے سے اس سے متاثر ہونے کے حوالے سے ایک ہمدردانہ قسم کا مثبت ایسا رویہ کہ جس میں ہم ان کو مذاکرات اور مذاکرات کی کامیابی میں سپورٹ دے سکیں، یہ ہو سکے. پچھلے دنوں عمران خان صاحب کا جو بیان تھا، آپ نے کہا کہ ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. افغان حکومت کہتی ہے ان کو تو ڈپلومیسی آتی نہیں ہے نا جی، یہ تو کرکٹ کھیلنے والے لوگ ہیں. انہوں نے مداخلت کی افغانستان کے مسئلے پہ. یہ تو آپ نے وہی بات کی جو افغانستان میں امریکی سفیر نے کی ان کے بارے میں. کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کے بارے میں. میرے خیال میں جس طرح ہم ان کو جانتے ہیں وہ بھی تو اسی طرح ان کو جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے. یہ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ واقعی آپ بھی افغان حکومت کے ہم روا ہے کہ ان کا بیان ان کی معاملات میں مداخلت تھی؟ جی ہاں، ان کا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہاں کے معاملات میں مداخلت ہم نے آج تک نہیں کی، جبکہ ہم طالبان کے موقف کے حق میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے بھی کسی دوسرے ملک میں مداخلت. آپ لوگوں نے تو ادھر دفاعی افغانستان کونسل بنائی تھی اور آپ کہتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کی. آپ کی تو ساری زندگی افغانستان میں مداخلت سے عبارت ہے. اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.